अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल्स बाय नादिया। आई होप कि आप खैरियत से होंगे और खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए नॉवेल शारिक की कहानी की अगली किस्त पढ़ते हैं। बंगले का फाटक किसी ने खोल दिया और कार अंदर दाखिल होकर पोरिच में रुक गई। मिर्ज़ा बर्क ने उतरकर दरवाज़ा खोला और हम दोनों से नीचे उतरने के लिए कहा। हम शहरज़ादा से नीचे आ गए और मिर्ज़ा बर्क हमें लेकर अंदर पहुंच गए। एक बड़े से कमरे में पहुंचकर उन्होंने हमसे बैठने के लिए कहा और फिर किसी को आवाज़ दी। अरे भाई नुस्तरन। नुस्तरन एक भारी जिस्म लेकिन खूबसूरत चेहरे वाली औरत अंदर आ गई और उसने आंखें मटकाकर हम दोनों को देखा। क्या बात है मियाँ, बच्चों को ज़रा गुसल खाने में पहुंचा दो और हाँ, इनके लिए पहले गरम गरम चाय तैयार कर दो। गुसल के बाद ये चाय पियेंगे। आओ मियाँ, नुस्तरन ने कहा और हम मशीनी अंदाज में उठ खड़े हुए। खुशनुमा बंगले की तरतीब बड़ी नफीस थी। दो अलहदा गुसल खानों में हमने गुसल किया। हमारे लिए हमारे जिस्मों के नाप के कुर्ते पायजामे मौजूद थे जिन्हें हमने पहन लिया। आरिफ और मैं एक ही अंदाज में सोच रहे थे और सख्त हैरान थे कि ये बुजुर्ग कौन हैं। इनकी पाकीज़ा शक्ल और पाकीज़ा अंदाज़े गुफ्तगू से किसी किस्म का शुबा करने को दिल नहीं चाहता था, लेकिन अब तक उन्होंने जो गुफ्तगू की थी वो बड़ी हैरत अंगेज़ थी। आखिर इन्हें हमारे बारे में कैसे पता चला? आरिफ के साथ एक कमरे की तरफ जाते हुए मैंने आहिस्ता से आरिफ से कहा, क्या तुम कार के अंदर मिर्ज़ा बर्क पर हमला करने पर गौर कर रहे थे? हाँ भाईजान, मैं सोच रहा था कि ये बाज़देव का कोई रूप ना हो, चुनाचे वो चंद लम्हात ना बोलते तो मैं हालात की परवाह किए बगैर इन पर छलांग लगा देता। क्या ख़याल है, काबिल एतमाद आदमी है? न जाने क्यों इनकी तरफ दिल खिंचा जा रहा है भाईजान। हालांकि बड़े पुरअसरार हालात में मुलाकात हुई है, लेकिन दिल कह रहा है कि वो हमदर्द शख्सियत हैं। मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाया। इसी वक्त नुस्तरन आती नज़र आई जो हमारी तरफ ही आ रही थी। आइए, उसने बदस्तूर आंखें मटकाते हुए कहा। उसकी आंखें थीं भी बड़ी खूबसूरत। हम इसके साथ चल पड़े और इमारत के एक दूसरे हाल में पहुंच गए जहां एक लंबी मेज़ लगी हुई थी। मेज़ पर चांदी के खूबसूरत बर्तन सजे हुए थे जिनमें खुश्क मेवे रखे हुए थे। एक केतली से चाय की सौंधी सौंधी खुशबू उठ रही थी। मेज़ के गिर्द पड़ी हुई कुर्सियों में से एक पर मिर्ज़ा बर्क एक बारीक कुर्ते और पजामे में मलबूस बैठे थे। बड़ा जामा ज़ेब इंसान था। इस उम्र में भी काफ़ी दिलकश और हसीन नज़र आता था। हस्बे आदत पुरख इखलाक मुस्कुराहट से उसने हमारा इस्तकबाल किया और नुस्तरन ने हमारे लिए भी दो कुर्सियां घसीट दी और फिर खामोशी से चाय का दौर शुरू हो गया। मिर्ज़ा बर्क हम लोगों से इस तरह बेतकल्लुफ़ नज़र आ रहा था जैसे बरसों से जान पहचान हो। चाय के बाद मैंने कदरे संजीदगी से कहा, मिर्ज़ा साहब, आपकी नवाजिशों के हम बेहद शुक्रगुजार हैं, लेकिन कितनी तकलीफ़ दह बात है कि हम आपके बारे में कुछ नहीं जानते। यह अजनबियत हमें सख्त उलझन में डाले हुए है। मेरे बारे में इतना जान लेना काफ़ी है साहबजादे कि खुदा का एक गुनाहगार बंदा हूँ, तुम्हारी उबताज से वाकिफ़ हूँ और मेरे मुर्शिद ने मुझे हुक्म दिया है कि तुम्हारी मदद करूँ। बाज़देव शैतान का दूसरा रूप है। वो गंदी ताकतों में अपना सानी नहीं रखता, लेकिन खुदा के कलाम के सामने कौन सी कुव्वत रुक सकती है? मुझे तुम्हारे दुखों का इल्म है मेरे बच्चे, लेकिन मशीयत एज़दी, नेकी और बदी में हमेशा जंग रही है। गो नेकी हमेशा से फातेह है, लेकिन बदी अपनी यलगार जारी रखती है। अलबत्ता खुदा की राह में जो साबित कदम रहा उसने नेमतें बेपनाह पाई हैं और इनके लिए ज़रूरी नहीं है कि मौत के बाद का ही इंतज़ार किया जाए। अल्लाह ताला इसका एक हिस्सा दुनिया में भी अता कर देता है। साबित कदमी बड़ी चीज़ है। तुमने साबित कदम रहकर एक मासूमा के ईमान की हिफाजत की है, इसका सिला तुम्हें ज़रूर मिलेगा। मिर्ज़ा बर्क का चेहरा अजीब पुरअसरार अंदाज में चमक रहा था और हम दोनों हैरानी से इनकी शक्ल देख रहे थे। फिर आरिफ ने पूछा, तो आपको हमारे कुल हालात मालूम हैं? हाँ, मुझे इन हालात से रूशनास कराया गया है। मुझे तुम्हारे दुखों की कहानी मालूम है। तब फिर आपको ये भी मालूम होगा कि हमारा नज़रिया हयात क्या है, हम किस चीज़ की तलाश में सरगर्दा हैं। हाँ, मिर्ज़ा बर्क ने बदस्तूर संजीदगी से कहा, और मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ कि शाहिदा महफूज है। बाज़देव का एक हरकारा सैयद ज़हीर शाह के मज़ार की तरफ जा निकला था। ज़हीर शाह जैसे पाकीज़ा बुज़ुर्ग
اس گندے خبیث کی یہ جرت کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ چنانچہ تم نے دیکھا ہوگا کہ سر کٹے ہر کارے کو کس طرح فنا کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح تمہاری بہن کو ترسول کنڈ لے جاتے ہوئے باز دیو کے نمائندے ایک ایسے علاقے سے گزرے جہاں ایک ولی کامل کا قیام تھا۔ مرشد محترم یہ برداشت نہ کر سکے کہ کوئی مسلمان آبرو یوں ایک شیطان کے قبضے میں ہو۔ چنانچہ مرشد نے ان گندی ارواحوں کو خاک کر دیا اور تمہاری بہن کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ اب تمہاری بہن طہارت دل کر رہی ہے۔ اس نے اپنی کہانی مرشد کو سنائی اور مرشد نے مجھے حکم دیا کہ تم لوگوں کی مدد کروں۔ شیطان باز دیو کو بھی اس بات کی خبر ہو گئی ہے کہ مرشد تمہاری مدد پر آمادہ ہو گئے ہیں، چنانچہ وہ مردود اپنی 100 سالہ اسکیم کی طرف سے بہت فکر مند ہو گیا ہے اور اب وہ یقیناً نئی گھاتوں کی فکر میں ہوگا۔ دراصل شاہدہ کو ترسول کنڈ میں پہنچانے کا ایک خاص مقصد تھا، وہ یہ کہ اگر تم کسی طرح اس کے فریب میں نہ آؤ اور اپنی منزل پالو تو وہ شیطان تمہیں اس آخری حربے سے مجبور نہ کر سکے۔ لیکن اس کی یہ زبردست اسکیم فیل ہو گئی ہے۔ بہرحال محتاط رہنا ہوگا، شکست بدی کی ہوتی ہے، وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی کامیاب نہ ہو سکے گا۔ مرزا برق خاموش ہو گئے۔ میرا ذہن ان کے الفاظ میں الجھا ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ذہن و دل بے پناہ خوشی بھی محسوس کر رہا تھا۔ شاہدہ مردود باز دیو کے چنگل سے نکل آئی تھی، اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ بہرحال ان کے خاموش ہوتے ہی میں نے سب سے پہلے یہی سوال کیا، شاہدہ کہاں ہے مرزا صاحب؟ مرشد کے قدموں میں۔ اس کی طرف سے بے فکر رہو، میں اس سے ملنے کے لیے بے چین ہوں۔ یہ سن کر کہ وہ مجھے مل سکتی ہے میری بے چینی اور بڑھ گئی ہے۔ تم اس سے مل سکتے ہو، لیکن اس ملاقات کے بعد تمہیں ایک نئی راہ پر چلنا ہوگا، ایک انوکھی اور انجانی راہ پر، اور اس راہ پر چلنے کے لیے تمہیں اپنی بہن اور بھائی دونوں کو چھوڑنا ہوگا، ایک طویل عرصے کے لیے یا شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور کر لو، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ یہ کیسی شرط ہے مرزا صاحب؟ اتنے عرصے کے بعد تو میں اپنی بہن سے ملوں گا اور اتنی جلدی جدا ہو جاؤں گا، یہ تو ظلم ہے۔ نہیں، یہ ضرورت ہے اس بڑے کام کے لیے جس کے لیے تم منتخب کیے گئے ہو، اور وہ کام بے حد ضروری ہے۔ تمہارا بھائی عارف تمہاری بہن کی نگرانی کرے گا، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، اور ممکن ہے زندگی کے کسی حصے میں تم بھی ان سے آن ملو۔ میں گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگا، پھر میں نے کہا، مجھے منظور ہے مرزا صاحب، مجھے منظور ہے۔ اور عارف گھبرائی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بھائی جان؟ اس نے کہا، لیکن میری بجائے مرزا برق بول اٹھے، تمہارا بھائی یوں بھی تمہارے لیے نہیں ہے عارف، اسے اپنے فرض پورا کرنے دو، یہ فرض بڑا سعادت ہے، بڑی خدمت و عظمت ہے۔ اس فرض کی ادائیگی میں میرے ذہن میں آپ کی چند باتیں صاف نہیں ہیں مرزا صاحب۔ میں نے کہا، کیا؟ نمبر 1، آپ نے کہا کہ باز دیو میری بہن کو ترسول کنڈ لے جا رہا تھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ نمبر 2، آپ نے کہا کہ باز دیو اپنی 100 سالہ اسکیم کی طرف سے فکر مند ہو گیا ہے، وہ اسکیم کیا ہے اور یہ 100 سال کیا معنی رکھتے ہیں؟ نمبر 3، یہ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ شاہدہ کو ترسول کنڈ میں لے جانے کا ایک خاص مقصد ہے کہ اگر میں اس کے فریب میں نہ آؤں اور اپنی منزل پالوں تو وہ مجھے شاہدہ کے ذریعے مجبور کر سکے۔ بڑے مضبوط سوالات کیے ہیں تم نے، لیکن افسوس میں ان میں سے کسی سوال کا جواب دینے کی مجاز نہیں ہوں۔ بہرحال وقت زیادہ دور نہیں ہے، سب کچھ معلوم ہو جائے گا، مرزا صاحب نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم نے بھی کرسیاں چھوڑ دی تھیں۔ شاہدہ کے پاس ہم کب چلیں گے مرزا صاحب؟ کمرے سے نکلتے ہوئے میں نے پوچھا، اور مرزا صاحب چونک کر رک گئے۔ کب چلنا چاہتے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ ابھی، اسی وقت، میں نے بے تابی سے کہا۔ تب رکو، میں مرشد سے اجازت لے آؤں، تمہیں اعتراض تو نہ ہوگا؟ مرزا برق نے کہا، اور پھر عجیب سے انداز میں ہم سے چند گز دور ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور ہماری آنکھوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ مرزا برق کے دونوں بازو پنکھ کی شکل اختیار کر گئے اور دوسرے لمبے، وہ پنکھ مارتے ہوئے فضا میں اڑنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کسی پرندے کی طرح پرواز کرتے ہوئے ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یوں تو اب تک کی زندگی حیرت انگیز واقعات میں بسر ہوئی تھی، لیکن مرزا برق کا اس طرح پرواز کر جانا ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کافی دیر تک ہم دونوں بھائی پاگلوں کی طرح کھڑے آسمان کو گھورتے رہے، جہاں اب مرزا برق کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پھر نسترن کی آواز نے ہمیں چونکا دیا، اندر تشریف لے آئیے، یہاں کب تک کھڑے رہیں گے؟ ہم دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہمارے حواس
अभी तक दुरुस्त नहीं हुए थे, लेकिन नस्तरन की खूबसूरत आंखों की शोखी और दिल फरेब मुस्कुराहट ने हमें होश में आने पर मजबूर कर दिया। नस्तरन, मिर्ज़ा साहब, वो मैंने कहने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से जुमला पूरा होने से कबल नस्तरन बोल उठी। फिजा में परवाज कर गए हैं, है ना? हाँ, मैंने कहा। इसमें क्या खास बात है? खुदा ने हम लोगों को ये ताकत भी दी है। सिर्फ मट्टी और आग का फर्क है। मट्टी और आग मेरे मुंह से सरसराते अंदाज में निकला। मैं नस्तरन का मतलब समझ गया था। तो क्या मिर्ज़ा बर्क जिन है? अब अंदर आ जाओ मियाँ। न जाने कौन सी बात मुर्शिद के हुक्म के खिलाफ मुंह से निकल जाए। मैं इस बारे में कुछ न बोलूँगी, नस्तरन ने आंखें मटकाते हुए कहा और एक तरफ चल पड़ी। मैं और आरिफ बादाले नाखास्ता उसके पीछे चल पड़े और एक कमरे में दाखिल हो गए। हमारी टांगों में खड़े रहने की सकत भी नहीं रह गई थी, इसलिए हम कीमती सोफों पर बैठ गए। किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है मियाँ? नस्तरन ने पूछा। नहीं शुक्रिया, मैंने कहा। इतनी बात भी मैंने इसलिए बता दी है कि अगर मिर्ज़ा जी तुम लोगों से ये बात छुपाना चाहते तो अपनी असली शक्ल में कभी भी तुम्हारे सामने ना आते। खुदा हाफिज़, नस्तरन ने अपने मखसूस अंदाज में कहा और दरवाजे से बाहर निकल गई। मैंने आरिफ की तरफ देखा। आरिफ गहरी गहरी सांसें ले रहा था। फिर वो भर्राए हुए लहजे में बोला, तो ये सब जिन है भाईजान? खुदा ही बेहतर जानता है। मिर्ज़ा बर्क के परवाज़ करने से तो यही अंदाज़ा होता है, लेकिन अगर वो जिन भी हैं तो हमारे लिए नहीं हैं। इनका रवैया बहुत अच्छा है, तुम देख चुके हो, इसीलिए हमें इनसे खौफज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खौफज़दा नहीं हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिन भी हम लोगों के दरमियान इस तरह रहते हैं, अब मिर्ज़ा बर्क को देखकर कौन कह सकता है कि वो इंसान नहीं हैं? वो कोई नवाबजादे मालूम होते हैं और बस। इस तरह तो न जाने कितने जिन हमारे दरमियान रहते होंगे। मेरा ख्याल है आमतौर से नहीं रहते, इन्हें वीराने पसंद हैं। न जाने ये किस लिए यहाँ क़याम पजीर हैं, शायद हमारी ही मदद के लिए। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। खुदा का शुक्र है भाईजान, शाहिदा महफूज है। जलील बाज़ नाकाम नापाक इरादों में नाकाम रहा है, लेकिन मिर्ज़ा बर्क की हैरत अंगेज़ गुफ्तगू ने मुझे हैरान कर दिया है। इसकी बहुत सी बातें मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बातें? मैंने पूछा। मिर्ज़ा ने जो कुछ कहा था, क्या वो सब हकीकत है? बज़ाहिर ऐसा ही लगता है। फिर आप हम दोनों को छोड़ देंगे? आरिफ ने लहसती हुई आवाज़ में पूछा। खुदा की मर्ज़ी के सामने तो हम सब बेबस हैं आरिफ। मैं क़यामत तक तुम लोगों को नहीं छोड़ सकता था, लेकिन मेरी इस कुर्बानी से अगर शाहिदा और तुम्हें अच्छी ज़िंदगी मिल सकती है तो मुझे एतराज़ नहीं है। मैंने भी आरिफ से जुदाई के गम में डबडबाते हुए लहजे में कहा। बिलाशुबा अब तुम दोनों बहन भाई मेरी दुनिया, मेरे ख़ानदान थे। शाहिदा से मिलने की आस भी हो गई थी। मेरी ख्वाहिश तो यही थी कि दोनों बहन भाइयों के साथ ज़िंदगी गुजार दूँ, उजड़ी हुई बहन को गले लगा लूँ और नई ज़िंदगी शुरू करके उसके हाथ पीले कर दूँ। आरिफ की शादी करके उसके लिए एक दुल्हन लाऊँ और ख़ुद एक बुज़ुर्ग की हैसियत से ज़िंदगी गुजार दूँ। लेकिन मशीयत एज़दी में किसी को क्या चारा? खुदा ने जो कुछ किस्मत में लिख दिया था, इसका पूरा होना ज़रूरी था। मिर्ज़ा बर्क ने जो कुछ पुरस्रार बातों की तरफ इशारा किया था और फिर इन्हें अधूरा छोड़ दिया था, वो पुरस्रार बातें मेरे जहन में भी अधूरी थीं और इन्हें जानने की ख्वाहिश भी मेरे दिल के किसी तारीक गोशे में करवटें ले रही थी। वो कौन सा फ़र्ज़ था जो मुझे अदा करना था, लेकिन मेरे किसी सवाल का मेरे पास जवाब नहीं था। तकरीबन आधे घंटे के बाद मिर्ज़ा बर्क कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। उनके होठों पर मायनाखेज़ मुस्कुराहट थी। इस दौरान यकीनन तुम लोग मेरे ही बारे में कयास आराइयाँ करते रहे होगे। बहरहाल पहले तो खुशखबरी सुनो। मुर्शिद का हुक्म है कि रात को तुम लोगों को वहाँ से ले आऊँ। अभी शायद को तुम्हारे आने की इत्तला नहीं दी गई है, वरना वो पगली भी बेचैन हो जाती। बहरहाल तुम्हें भी रात का इंतज़ार करना होगा। रात को जब हल्का ख़त्म हो जाएगा तो तुम वहाँ जा सकते हो। मैंने गर्दन हिला दी। मिर्ज़ा बर्क भी हमारे सामने ही एक सोफे पर बैठ गया। आरिफ शहरज़दा नज़रों से इसे देख रहा था। बचपन से लेकर जवानी तक हम लोगों ने जिनों के किस्से तो बहुत सुने थे, लेकिन एक जिन को पहली बार इस अंदाज में सामने देख रहे थे, वो भी मॉडर्न जिन, जो बिलाशुबा हसीन तरीन शख्सियत का मालिक था। मिर्ज़ा बर्क के होठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। ये हमारा दुनियावी रूप है आरिफ मियाँ। कुदरत ने हमें कुछ फ़ौक़ियत बख्शी है, वो ये कि हम बवक्त ज़रूरत हर शक्ल में आ सकते हैं।
تم سے ملاقات کے لیے یہ شکل ضروری تھی۔ چنانچہ اس شکل اختیار کر لی گئی۔ مرزا بک نے حسب معمول عارف کے دل کی بات پڑھ لی اور اس کا جواب دے دیا۔ عارف ایک دم سنبھل گیا۔ چند منٹ خاموشی رہی، پھر میں نے پوچھا، باز دیو کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ باز دیو؟ مرزا بک چند منٹ کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، اتنا بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ شیطان کے خاص شاگردوں میں سے ہے۔ 100 سال سے زندہ ہے، کیونکہ آب حیات پی چکا ہے۔ ترسول کنڈ کا پجاری ہے اور ترسول کنڈ شیطان کا گڑھ ہے، لاکھوں برائیوں کا مرکز، جہاں شیطان اپنے منصوبے بناتا ہے، جہاں نیکیوں کو شکست دینے اور انسان کو بدی کی طرف راغب کرنے کی اسکیمیں بنتی ہیں۔ وہ ایک مندر ہے۔ ایک ہندو راجا نے اسے بنوایا تھا۔ وہ اس کے بنانے میں بہت سے جادوگروں کی خدمات حاصل کر چکا تھا۔ ہندو راجا بہت عیاش تھا اور اپنی زندگی حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنی عیاشیاں جاری رکھ سکے۔ وہ جادوگروں سے ان کے جادو چھیننے میں کامیاب ہو گیا اور زبردست پراسرار قوتوں کا مالک بن گیا۔ انہی پراسرار قوتوں کے سہارے وہ چشمہ حیوانات تک پہنچ کر اس کے چند گھونٹ پینے میں کامیاب ہو گیا، اور اس ہندو راجا کا نام ہے باز دیو۔ باز دیو؟ میرے اور عارف کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ ہاں، وہ باز دیو ہی ہے، اور وہ صدیوں سے زندہ ہے، جو ہزارہا برائیوں کا موجد و موجب ہے۔ میں اپنا اور باز دیو کا موازنہ کرنے لگا۔ کہاں میں ایک عام اور حقیر سا انسان اور کہاں شیطان باز دیو، میرا اس سے کیا مقابلہ؟ لیکن وہ کمبخت میرے لیے وبال جان کیوں بن گیا؟ خود کو اس قدر حقیر نہ سمجھو شارق میاں۔ خدا کا نیک بندہ لاکھوں شیطانوں سے افضل ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ باز دیو اپنی تمام تر شیطانی قوتوں کے ساتھ تمہارا محتاج ہے، اور اپنی لا انتہا زندگی کے کسی حصے میں وہ اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا جس میں تمہارے ذریعے سے کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اس لیے حقیر وہ ہوا نہ کہ تم۔ روشن ضمیر مرزا برق نے میرے دل کی بات پڑھ کر کہا۔ میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ مرزا برق کافی دیر تک ہم سے گفتگو کرتا رہا۔ ہم اس سے بہت مرعوب تھے۔ کیسی انوکھی بات تھی! ہم ایک جن کے مہمان تھے اور وہ جن ایک مشفق دوست کی طرح ہمارے ساتھ تھا۔ شام کا کھانا بھی بہت پرتکلف تھا۔ مرزا اصرار کر کے ہمیں کھانا کھلا رہا تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، ہمارے دلوں کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ شاہدہ سے ملنے کی ایک بار پھر امید ہو گئی تھی، اور میرا دل ڈر رہا تھا کہ خدا نخواستہ مردود باز دیو کسی اور چال میں کامیاب نہ ہو جائے، شاہدہ پھر گم نہ ہو جائے۔ لیکن پھر مجھے باز دیو کے سر کٹے ہر کارے کا حشر یاد آیا۔ بے شک اللہ کے نیک بندوں کے سامنے شیطانی قوتیں بالکل ناکارہ ہو جاتی ہیں۔ جس طرح ایک بزرگ کے جلال سے باز دیو کا ہر کارہ فنا ہو گیا تھا، اسی طرح اگر باز دیو نے ان بزرگ کامل کے مزار پر کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو اس کا آب حیات بھی کام نہ کر سکے گا۔ تمہارا خیال بالکل درست ہے، میرے سامنے بیٹھے ہوئے مرزا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس خیال کو دل سے نکال دو کہ باز دیو کی کوئی چال مرشد کے مزار اقدس پر بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ مرشد کی شان نرالی ہے۔ میرے جیسے سینکڑوں جن ان کے مرید ہیں اور ان کے اشارے پر پوری دنیا الٹ پلٹ کر دینے پر تیار رہتے ہیں۔ میں شرمندہ ہو گیا اور احتیاط کرنے لگا کہ کوئی ایسی بات دماغ میں نہ آئے جو ان بزرگ کی شان کے خلاف ہو۔ آخر وہ وقت آ گیا جب مرزا نے ہم سے کہا کہ ہم مرشد کے مزار پر چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم دونوں بہن بھائیوں نے وضو کیا اور مرزا کے آئندہ قدم کا انتظار کرنے لگے۔ آخر مرزا ہمارے پاس آ گیا اور پھر اس نے ہم سے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ ہم نے اس کی ہدایت کے مطابق آنکھیں بند کر لیں اور چند سیکنڈ کے لیے ہمارے ذہن تاریک ہو گئے۔ ہماری سمجھ میں نہ آیا کہ ہم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ پھر مرزا ہی کی آواز کانوں میں گونجی، آنکھیں کھول دو، اور ہم نے آنکھیں کھول دیں۔ قرب و جوار میں نظریں دوڑاتے ہی ہم چونک پڑے۔ ہم ایک لکودک صحرا میں کھڑے تھے۔ دور دور تک طویل میدان اور چٹانیں بکھری پڑی تھیں۔ کہیں کہیں جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں جو چاند کی روشنی میں انتہائی عجیب اور پراسرار نظر آ رہی تھیں۔ دور ایک ننھی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں نے عارف اور پھر ہم دونوں نے مرزا کی طرف دیکھا جو ہمارے داہنی سمت موجود تھا۔ وہ مرشد کا مزار ہے۔ مرزا نے روشنی کی طرف اشارہ کیا اور ہم آگے بڑھ گئے۔ ہم اس کے ساتھ چل پڑے۔ ناہموار راستہ بہت کٹھن تھا، لیکن اس وقت
ہمارے دل محبت سے دھڑک رہے تھے۔ وہاں شاہدہ تھی۔ اس بار وہ کسی شیخ کے قبضے میں نہیں تھی بلکہ ایک برگزیدہ بزرگ کی پناہ میں تھی۔ اب وہ ہمیں ضرور مل جائے گی۔ ہماری آتش شوق اور بھڑک اٹھی اور ہم مرزا سے بھی 2 قدم آگے نکل جانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن مرزا تو ہمارا سایہ تھا، اس کا فاصلہ ہم سے وہی رہا جو تھا۔ اور پھر ہم مزار کے قریب پہنچ گئے۔ اس ویران علاقے میں سفید رنگ کا خوبصورت حجرہ بنا ہوا تھا جس کے سامنے کے طاق میں ایک چراغ جل رہا تھا۔ قرب و جوار میں عجیب سی بھنبھناہٹ پھیلی ہوئی تھی، جیسے بے شمار لوگ آہستہ لہجے میں کچھ پڑھ رہے ہوں، لیکن دور دور تک ہم تینوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ فاتحہ پڑھ لو، مرزا نے کہا اور ہم دونوں بھائی فاتحہ پڑھنے لگے۔ مرزا بھی ہمارے ساتھ شریک ہو گیا۔ فاتحہ پڑھتے پڑھتے ہماری آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں اور پھر جب ہماری آنکھیں کھلیں تو ہم ہزاروں انسانوں کا مجمع دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ سب زمین پر بیٹھے عبادت میں مشغول تھے۔ یہ سب مرشد کے خادم ہیں اور سب میرے ہم نسل ہیں اور روزانہ یہاں عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے دل خوف سے لرزنے لگے۔ یہ سب جن تھے۔ آؤ، مرزا نے ہم سے کہا اور ایک ایسے راستے کی طرف چل پڑا جدھر لوگ نہیں تھے۔ اس طرح ہم مزار کے عقب میں پہنچ گئے اور پھر مرزا نے ایک طرف اشارہ کیا اور ہماری نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں۔ چاندنی میں ہم نے ایک پر نور شکل دیکھی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی، سر پر سفید دوپٹہ تھا اور نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ شاہدہ تھی، میری پیاری بہن۔ میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ میرا دل چاہا کہ سینہ چیر کر اسے سینے میں چھپا لوں۔ عارف کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہ تھی۔ ہم لرزتے قدموں سے اس کے قریب پہنچ گئے۔ اس نے سلام پھیرتے ہوئے پہلے دائیں اور پھر بائیں دیکھا اور پھر 2 مردوں کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ دوپٹہ اس نے چہرے پر ڈال لیا۔ میں نے لرزتے لہجے میں سے آواز دی، شاہدہ! اور پھر نہ جانے میری آواز کیسی تھی کہ وہ دیوانوں کی طرح کھڑی ہو گئی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھا اور پھر عارف کو اور پھر ایک دل دوز چیخ مار کر وہ میری طرف لپکی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ میں بھی زار و قطار رو رہا تھا۔ نہ جانے میری مردانگی کہاں گئی تھی۔ عارف نے ہم دونوں کو بازوؤں میں بھر لیا۔ اس کی سسکیاں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ نہ جانے کتنی دیر شاہدہ مجھ سے لپٹی سسکتی رہی۔ وہ رو رو کر دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ میرے دل کی بھڑاس نکل گئی تھی اور میں اور عارف اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بار بار شاہدہ چہرہ اٹھا کر مجھے دیکھتی۔ میں اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ وہ یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ میں ہی ہوں یا اسے دھوکہ ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جنون، بے قراری اور استعجاب کی ملی جلی کیفیتیں رقصاں تھیں۔ پھر وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی، بھائی جان، کیا یہ آپ ہی ہیں؟ کیا میں یہ یقین کر لوں کہ یہ خواب نہیں ہے؟ میری تو زندگی ہی خواب بن گئی ہے۔ خدارا، اگر یہ خواب ہے تو مجھے خواب کیوں دکھایا؟ اس خواب کو دیکھنے کے بعد میں برسوں سسکتی رہوں گی۔ شاہدہ، یہ خواب نہیں، حقیقت ہے، بالکل حقیقت۔ آخر خدا کو ہم پر ترس آ ہی گیا۔ اس نے اس بچے کچے خاندان کو دوبارہ ملا ہی دیا۔ میری بہن، یہ خواب نہیں ہے، عارف نے دلسوز آواز میں کہا اور شاہدہ بھیا کہہ کر اس سے لپٹ گئی۔ اور پھر ہم مزار شریف کے عقب میں لگی ہوئی گھاس پر بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے۔ میں نے شاہدہ کو امی کے بارے میں بتایا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ میں نے شاہدہ سے کہا کہ میں اس کے اوپر بیتنے والی تمام حقیقت سے واقف ہوں، اس لیے وہ مجھے کچھ بتانے کی کوشش نہ کرے۔ الغرض ہمیں باتیں کرتے ہوئے تمام رات گزر گئی اور وقت کا ذرا بھی احساس نہ ہوا۔ صبح کی اذان کی آواز سنائی دی اور شاہدہ چونک کر اٹھ گئی۔ وہ نماز پڑھنے چلی گئی اور میں اور عارف مزار کے ارد گرد کی سیر کرنے لگے۔ اذان دینے والا ہمیں کہیں نظر نہ آیا۔ بہرحال ہمیں اس بات پر حیرت نہ ہوئی کیونکہ ہم جانتے تھے کہ یہاں کسی انسان کا گزر تو ناممکن ہے اور جنوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان انہیں ہر وقت دیکھ سکے۔ ابھی ہم سیر کر ہی رہے تھے کہ ایک طرف سے نسترن آتی نظر آئی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے حیرت ہوئی، لیکن پھر خود بخود یہ حیرت ختم ہو گئی کیونکہ نسترن مرزا بگ کے ساتھ نظر آئی تھی۔ اسے انسان سمجھنا حماقت تھی۔ پانی گرم ہے، منہ ہاتھ دھو لے، ناشتہ تیار ہے۔ ارے نسترن، تم یہاں بھی موجود ہو، عارف نے کہا اور نسترن آنکھیں مٹکانے لگی۔ اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ بہرحال ہم دونوں نے گرم پانی سے منہ ہاتھ دھویا۔ شاہدہ نماز سے فارغ ہو کر آ گئی۔ ہم نے مزار کے ایک حصے میں بچھی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر ناشتہ کیا۔
نسترن تمام وقت ہمارے ساتھ ہی رہی۔ پھر جب ہم ناشتہ کر چکے تو نسترن نے مجھ سے کہا، مرزا برق مزار شریف کی پشت پر آپ کے منتظر ہیں۔ اوہ! میں جلدی سے اٹھ گیا اور مزار کی پشت کی طرف چل دیا۔ در حقیقت مرزا برق وہاں موجود تھا۔ وہ پشت پر ہاتھ باندھے ٹہل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہن سے ملاقات پر مبارکباد قبول کرو، اس نے کہا۔ شکریہ مرزا، میں تمہارا شکر گزار ہوں، میں نے ممنون انداز میں کہا۔ ارے نہیں، میرا شکریہ ادا کر کے مجھے کیوں شرمندہ کر رہے ہو شارق؟ میں تو صرف ایک کارکن ہوں، ہدایات تو اوپر سے ہی ملتی ہیں۔ بہرحال شاہدہ تمہیں مل گئی، اب تم اس کام کی تیاری شروع کر دو شارق، جس کے لیے تم نے پورا گھر لٹایا ہے۔ ویسے مرشد کی اجازت ہے کہ اگر تم ایک ہفتے شاہدہ کے ساتھ رہنا چاہو تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، لیکن نیک کام میں تاخیر کبھی پسند نہیں کی گئی ہے۔ میں تیار ہوں مرزا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا۔ آفرین، مجھے اس وقت صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ تمہاری کیا خواہش ہے۔ کیا تم کچھ عرصے آرام کرنا چاہتے ہو یا اپنے فرض کی انجام دہی کے لیے تیار ہو؟ بہرحال شام کو حلقے کے بعد تمہیں کچھ تفصیل بتائی جائے گی اور اس کے بعد تمہیں اپنا کام شروع کر دینا ہوگا۔ میں نے گردن ہلا دی اور مرزا برق مجھ سے مصافحہ کر کے چلا گیا۔ بظاہر اب میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ مجھ سمیت خاندان کے 2 افراد زندہ تھے، عارف اور شاہدہ۔ میری خواہش تھی کہ انہی کے ساتھ بقیہ زندگی گزار دوں، لیکن شاہدہ سے ملاقات سے قبل مرزا نے مجھ سے عہد لیا تھا اور اب میں عہد شکنی نہیں کر سکتا تھا۔ باز دیو کی شیطانی قوتوں کے مقابلے میں مجھے کچھ ایسی روحانی قوتیں مل گئی تھیں جو ان شیطانی قوتوں کو مفلوج کر سکتی تھیں۔ میں ان قوتوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اور دل کی بات آپ کو بتا دوں، اب مجھے بھی عجیب و غریب راز سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ آخر باز دیو اس مسجد میں کیوں داخل ہونا چاہتا ہے؟ اس کام کے لیے اس نے مجھے ہی کیوں منتخب کیا ہے؟ اور وہ کون سا راز ہے جس کے لیے وہ شیطان ایسی کوششیں کر رہا ہے؟ باز دیو کے بارے میں مرزا نے مجھے جو تفصیل بتائی تھی وہ میرے لیے حیران کن تھی۔ مرزا مزار کے سامنے والے حصے کی طرف جا کر غائب ہو گیا اور میں عارف اور شاہدہ کے پاس پہنچ گیا۔ عارف اسے اپنی جد و جہد کی داستان سنا رہا تھا۔ وہ شاہدہ کو ضروری باتیں بتا چکا تھا اور شاہدہ اداس تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے بولی، آپ ہم سے پھر جدا ہو جائیں گے بھائی جان؟ خدارا ایسا نہ کریں، اب میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں خود بھی تم لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتا شاہدہ، لیکن تمہاری بہتر زندگی اور ان فرعونی قوتوں کو شکست دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں ان بزرگوں کے کہنے پر عمل کروں، اور پھر میری جد و جہد کو نیکی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کون سا نیک کام ہوگا۔ بہرحال جب ایسے لوگ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو یقیناً کوئی اچھی بات ہی ہوگی۔ بہرحال مطمئن رہو، اگر زندگی رہی تو کبھی نہ کبھی تمہیں تلاش کر کے تم سے آ ملوں گا۔ میں نے شاہدہ کو تسلی دی اور شاہدہ کی سسکیاں ابھرنے لگیں۔ تم بالکل فکر مت کرو شاہدہ، عارف تمہارا پورا خیال رکھے گا۔ میری درخواست ہے عارف کہ اب تم سنبھل جاؤ۔ ٹھوکریں انسان کو عقل دیتی ہیں۔ مجھے تم پر کسی حد تک اعتماد ہے، بس خوف یہ ہے کہ سکون کی زندگی ملتے ہی تم پھر نہ بہک جاؤ۔ شاہدہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے اس کے حصول کے لیے جو کچھ کیا ہے اس کی قدر کرنا۔ میں شاہدہ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دوں گا بھائی جان، عارف نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور ماحول سوگوار ہو گیا۔ پورا دن ہم نے گفتگو کرتے ہوئے گزارا۔ نسترن کھانے پینے کے وقت پر نہ جانے کہاں سے نمودار ہوتی اور ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کر کے غائب ہو جاتی۔ پھر رات ہو گئی اور مکھیوں کی سی بھن بھناہٹ گونجنے لگی۔ قدموں کی آہٹیں، لباس کی سرسراہٹ، جیسے ہزاروں انسان جمع ہوں، حلقہ ہو رہا تھا، اور یہ کیفیت 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس کے بعد مرزا میرے پاس آیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ آؤ، اس نے کہا، اور میں ایک نگاہ شاہدہ اور عارف پر ڈال کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ میں نے ان بے شمار لوگوں کو دیکھا جو گردن جھکائے بیٹھے تھے۔ مرزا مجھے ایک بے حد ضعیف شخص کے پاس لے گیا جس کی داڑھی ناف تک لٹکی ہوئی تھی، چہرے سے بے پناہ رعب ٹپکتا تھا۔ ضعیف العمر شخص نے میری طرف نظریں اٹھائیں۔ خدا کی پناہ، ان آنکھوں میں کیسا جلال تھا! لیکن پھر ان کے ہونٹ مسکرائے اور ان سے ایک لرزتی آواز نکلی، آفرین ہے تیری ثابت قدمی پر۔ بے شک انسان مصیبتوں میں پھنس کر گناہ کی دلدل کی طرف دوڑنے لگتا ہے۔
لیکن تو نے اس گناہ سے بچنے کے لیے اپنا پورا گھر لٹا دیا۔ بلا شبہ تو اس منصب کے قابل ہے جو تجھے ملنے والا ہے۔ بلا شک تیری وجہ سے اس فرعون کا منہ کالا ہوگا اور وہ عذاب کی قبر میں دفن ہو جائے گا۔ میں تیری پیشانی پر فتح کا نور جگمگاتا دیکھ رہا ہوں۔ پھر ان بزرگ نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک کالے رنگ کا حلقہ نکالا اور اسے میری کلائی میں ڈال دیا۔